अस्सलामुअलैकुम सामीन। दारुश-शऊर की किताब सब कुछ मुमकिन है के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसकी मुसन्निफ़ा हैं रोंडा बायरन और इसके मुतरजिम हैं प्रोफेसर ज़ाहिद महमूद। आप जानते हैं कि दारुश-शऊर पब्लिशर्स सेल्फ हेल्प बुक्स में एक मारूफ नाम है और अब ये अपनी सेल्फ हेल्प बुक्स को ऑडियो की सूरत में आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको हमारी अपडेट्स बर वक्त मौसूल होती रहें। सामीन, इस नशिस्त में हम 8वें बाब के पहले आधे हिस्से का मुताला करेंगे जिसका उन्वान है मोहब्बत की ताकत और दौलत। तो आइए शुरू करते हैं रॉल्फ वाल्डो एमर्सन के कॉल के साथ, जिसका कहना था गुर्बत और मुआशी तंगदस्ती की वजह गरीबाना ख्यालात और एहसासात हैं। दौलत के बारे में आपके एहसासात क्या हैं? अक्सर लोग कहते हैं कि वो दौलत से प्यार करते हैं, लेकिन अफसोस कि उनके पास मुनासिब और माकूल दौलत नहीं है। दरअसल उनके दौलत के बारे में ख्यालात और एहसासात मस्बत और खुशगवार नहीं होते। अगर किसी के पास माकूल और ज़रूरत के मुताबिक पैसे होते हैं तो दौलत के बारे में इसके ख्यालात और एहसासात मस्बत और खुशगवार हो जाते हैं। आपने भी मुशाहिदा किया होगा कि दुनिया में अक्सर लोग दौलत के बारे में मनफी और नागवार ख्यालात रखते हैं, क्योंकि दुनिया भर की दौलत का अक्सर हिस्सा दुनिया में सिर्फ 10% लोगों के पास है। गरीब और अमीर आदमी के दरमियान फ़र्क सिर्फ इस बात का है कि दौलतमंद आदमी के दौलत के बारे में ख्यालात और एहसासात मस्बत होते हैं, जबकि गरीब आदमी के दौलत के बारे में ख्यालात मनफी होते हैं। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? लोगों की अक्सरियत दौलत के बारे में मनफी और नागवार ख्यालात और एहसासात क्यों रखती है? ये इस वजह से नहीं है कि इनके पास कभी पैसे नहीं थे, बल्कि इस वजह से कि अक्सर लोग जिनके पास खूब दौलत है उन्होंने दौलत के हुसूल का सफ़र सिफर से शुरू किया था। अलावा अज़ीं, एक और वजह लोगों की अक्सरियत दौलत के बारे में मनफी और नागवार ख्यालात और एहसासात क्यों रखती है, वो ये कि मनफी और नागवार ख्यालात बचपन से ही उनके तहत शऊर में ऐसे बिठा दिए जाते हैं कि बड़े होने तक ये ख्यालात उनके दिमाग के साथ चिपके रहते हैं। मसलन दौलत बुराई की महवर है, अमीर और गरीब लोग बददियानत होते हैं, गरीब लोग बददियानत नहीं होते, अमीर लोग हमेशा चोर होते हैं, वगैरह वगैरह। इसी तरह जब आप छोटे थे तो आप अपने पास आस-पास वालिदैन, अजीज़ो अकारिब, असातिज़ा और मुआशरे से जो कुछ सुनते हैं उसे ना सिर्फ कबूल कर लेते हैं बल्कि हमेशा के लिए ज़हन में बिठा लेते हैं। दौलत से मुतल्लिक यही ख़यालात और एहसासात लेकर हम परवान चढ़ते हैं। इसके अलावा हमारा अलमिया ये भी है कि जिस वक़्त हमें बताया जाता है कि दौलत की ख्वाहिश दिल में रखना इंतहाई बुरा अमल है, इसी वक़्त हमें ये सबक भी सिखाया जा रहा होता है कि तुमने बड़े होकर ना सिर्फ़ अपनी रोज़ी खुद कमानी है, बल्कि इसके लिए तुम्हें अगर कोई ऐसा काम करना पड़े जो तुम्हें नापसंद हो, तो तुम्हें इसको भी करने से गुरेज़ नहीं करना चाहिए। सच पूछिए तो ये सब बातें बिल्कुल बकवास हैं। इनका हकीकत से दूर का भी वास्ता नहीं। याद रहे कि जो लोग इस नौ की बातें कर रहे होते हैं, वो बहुत ही सादा होते हैं और उन्होंने ये बातें महज़ अपने बड़ों से सुनी होती हैं और सुनकर ही इन पर यकीन किया होता है। उनका ख़्याल होता है कि ये बातें बिल्कुल सच और हकीकत हैं, हालाँकि हक़ाइक़ से इनका दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। लिहाजा आपको ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि अगर आपके पास दौलत की कमी है, तो इसका साफ और वाज़ेह मतलब है कि दौलत के बारे में आपके जज़्बात और एहसासात भी ज़्यादातर मनफ़ी हैं। ताओइज़्म के बानी हकीम लाओज़े ने कहा था, जब आप महसूस करना शुरू कर देते हैं कि इस कायनात में किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो फिर यूँ समझ लें कि पूरी कायनात आपकी हो जाती है। लिहाजा मेरी परवरिश भी एक ऐसे ही माहौल में हुई जिसमें आम लोगों की परवरिश होती है। ये इसी का नतीजा था कि दौलत से मुतल्लिक मेरे ख़यालात और एहसासात भी आम लोगों की तरह निहायत मनफ़ी और नागवार हुआ करते थे, लेकिन जब मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि मेरी गुर्बत और तंगदस्ती की वजह तो मेरे ख़यालात और जज़्बात हैं, तो मैंने अपने ख़यालात को बदलने का फ़ैसला किया। चूँकि मैं जानती थी कि अगर मैंने अपनी माली और मुआशी हालात को तब्दील करना है, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे दौलत से मुतल्लिक अपने ख़यालात और एहसासात को तब्दील करना होगा। और मुझे ये भी मालूम हो गया था, बल्कि इस अमर पर कामिल यकीन था कि अगर मैंने एहसासात को मुकम्मल तौर पर मनफ़ी से मस्बत में तब्दील कर लिया, तो फिर दौलत मेरे पास सिर्फ़ आएगी नहीं बल्कि हमेशा-हमेशा के लिए मुझसे चिपक जाएगी। कानूने कशिश जान लेने के बाद अब मुझे इस बात का भी इल्म हो गया था कि जिन लोगों के पास दौलत की फरावानी है और दौलत खुद ब खुद इनकी तरफ खींची चली आती है, उन्होंने दौलत को सिर्फ अपनी तरफ मुतवज्जो ही नहीं किया, बल्कि दौलत को अपने साथ चिपका लिया है। यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल को समझिए कि फ़र्ज़ कर लेते हैं, अगर सारी दुनिया की दौलत आपके हाथ में आ जाए और आप इसे दुनिया के तमाम अफराद में बराबर तकसीम कर दें, तो इंतहाई मुख्तसर वक्त में ये दौलत सिमटा कर फिर चंद हाथों में इकट्ठी हो जाएगी।
آخر کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون کشش کی محبت کے اصولوں کی پیروی کرتا ہے، اور جو لوگ دولت کے بارے میں مثبت خیالات رکھتے ہیں یا اس کے حصول کے لیے اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اسے محبت کی طاقت سے مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ چارلس ہانل کہتا ہے، قانون قدرت کا یہ انتہائی بنیادی اور دائمی اصول ہے، بلکہ تمام مظاہر قدرت سمیت ہر مذہب، فلسفہ حیات اور ہر سائنس فطری طور پر موجود ہے کہ اصول محبت یا قانون محبت سے دنیا میں کسی زیرو کو مفر نہیں ہے۔ علاوہ ازیں قانون کشش کو کام کرتے ہوئے آپ اس طاقت کو بھی دیکھ سکتے ہیں جب لوگوں کی لاٹری نکلتی ہے۔ لاٹری سے متعلق ان کے خیالات اور احساسات نہایت مثبت اور خوشگوار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں پورا یقین ہوتا ہے کہ وہ لاٹری جیت جائیں گے۔ وہ ہمیشہ اپنی لاٹری کے بارے میں ہی گفتگو کرتے ہیں۔ وہ لاٹری نکلنے کے تصور سے ہمہ وقت خوش ہوتے رہتے ہیں اور اس رقم کو خرچ کرنے کے بارے میں منصوبہ بندی کرتے رہتے ہیں۔ الغرض وہ لاٹری کے تصور میں ہی کھوئے رہتے ہیں۔ لاٹریوں کے حوالے سے جمع کیے گئے اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ لاٹری جیتنے والوں کی اکثریت جیتنے کے چند سالوں بعد نہ صرف ساری رقم کھو بیٹھتی ہے، بلکہ وہ لاٹری کی رقم سے زیادہ پیسوں کی مقروض بھی ہو جاتی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ صاف سی یہ ہے کہ وہ لوگ قانون کشش کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور لاٹری جیتنے سے پہلے انہیں اس لاٹری سے حد درجہ محبت ہوتی ہے، لیکن لاٹری جیتنے کے بعد ان سے یہ سارے جذبات ختم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نہ صرف لاٹری کی رقم کھو بیٹھتے ہیں بلکہ دولت کو اپنی طرف کھینچنے سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ محبت کی طاقت ہی وہ واحد طاقت ہے جو دنیا کی ہر چیز کو زیر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو امر لازم ہے کہ آپ کو دولت کے بارے میں اپنے خیالات اور احساسات کو مکمل تبدیل کرنا پڑے گا۔ قطع نظر اس سے کہ آپ کی فی الوقت مالی حالت کیا ہے، آپ کا کاروبار اس وقت کس نہج پر جا رہا ہے، آپ کے ملک کے معاشی حالات کیسے ہیں یا پوری دنیا میں آج کل معاشی حالات کس نوعیت کے ہیں، قانون کشش کے لیے ان معاملات اور حالات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ قانون کشش نے آپ کے ساتھ صرف وہی برتاؤ کرنا ہے جو آپ نے اس کے ساتھ روا رکھا ہے۔ قانون کشش دیگر افراد کا ذمہ دار کبھی بھی آپ کو نہیں ٹھہراتا، اور صرف آپ کو وہی کچھ دیتا ہے جو آپ نے اس کو دیا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات بعض ملکوں یا خطوں کے حالات انتہائی دگرگوں ہوتے ہیں، یا اس خطے میں عرصہ دراز تک کوئی جنگ چھڑی رہتی ہے یا وہاں کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہاں کچھ لوگوں کے پاس دولت کی فراوانی ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے دولت کے بارے میں احساسات اور خیالات ہمیشہ مثبت ہوتے ہیں اور وہ اس سے پیار کرتے ہیں۔ اپنے احساسات کو کیسے تبدیل کریں؟ دولت کے بارے میں جب آپ اپنے خیالات اور جذبات کو تبدیل کر لیں تو آپ کو حاصل ہونے والی دولت کی مقدار بھی خود بخود تبدیل ہو جائے گی۔ دولت سے متعلق آپ کے جذبات اور احساسات جس قدر مثبت و خوشگوار ہوتے جائیں گے، اسی قدر دولت آپ کی طرف کھنچتی چلی آئے گی۔ اگر آپ کے پاس مناسب مقدار میں رقم نہیں ہے تو آپ کو موصول ہونے والے یوٹیلیٹی بلوں سے آپ کا موڈ نہ صرف خراب ہو جاتا ہوگا، بلکہ ان بلوں سے متعلق آپ کا خیالات اور جذبات بھی منفی اور ناگوار ہوتے ہوں گے، جس کا نتیجہ اس صورت میں برآمد ہوگا کہ اگلی دفعہ آپ کے یوٹیلیٹی بل آپ کے لیے زیادہ ناگوار بن کر آپ پر نازل ہوں گے۔ آپ کو چاہیے کہ جب آپ کو بھاری یوٹیلیٹی بل موصول ہوں تو ان کی ادائیگی کے وقت ناک بھوں چڑھانے کے بجائے ان کے بارے میں اپنے خیالات کو مثبت اور خوشگوار بنانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کا موڈ اچھا نہ ہو تو اس وقت بلوں کی ادائیگی نہ کریں، کیونکہ ایسی صورت میں آپ آئندہ آنے والے بلوں کو مزید ناگوار بنانے کا باعث ہوں گے۔ لہٰذا اپنے خیالات اور جذبات کو مثبت بنانے کی حتی الامکان کوشش کریں، اور اس مقصد کے لیے آپ کو اپنے تصورات کو استعمال میں لانا پڑے گا۔ آپ تصور کریں کہ یہ بل جو آپ کو موصول ہوئے ہیں یہ حقیقت میں بل نہیں ہیں، بلکہ جو کمپنیاں آپ کو مختلف نوع کی خدمات فراہم کر رہی ہیں ان کی طرف سے بھیجی گئی چندہ کی رسیدیں ہیں۔ جب آپ اپنی تنخواہ وصول کریں تو آپ کو چاہیے کہ اس تنخواہ کی وصولی پر شکر اور احسان مندی کا مظاہرہ کریں، جس کے نتیجے میں آپ کی تنخواہ میں اضافہ در اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اکثر لوگ جب تنخواہ وصول کرتے ہیں تو خوش ہونے کے بجائے ناگواری اور ناشکری کا اظہار کرتے ہیں اور اس بارے میں پریشان رہتے ہیں کہ نامعلوم کب تک ان کی ملازمت برقرار رہتی ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ان کی آخری تنخواہ ہو۔ یاد رکھیے قانون کشش آپ کو وہی کچھ لوٹاتا ہے جو آپ اسے دیتے ہیں۔ ہر فرصت کے لمحے کو غنیمت جانیے۔ دولت کے بارے میں مثبت سوچنے اور مثبت و خوشگوار احساسات اور خیالات کے کسی بھی موقع کو ضائع مت کیجیے، بلکہ ایسے کسی بھی موقع کو فرصت جانتے ہوئے اس سے بھرپور استفادہ کرنے کی کوشش کریں۔ حتیٰ کہ جب آپ کسی چیز کی ادائیگی کر رہے ہوں تب بھی اپنے ہاتھوں سے جانے والی رقم کے بارے میں
مثبت خیالات اور جذبات کا اظہار کریں۔ آپ تصور میں محسوس کریں کہ آپ جو رقم کسی کمپنی یا ادارے کو ادا کر رہے ہیں اس سے آپ ان کی مدد کر رہے ہیں۔ اس سے دولت کے بارے میں آپ کے جذبات اور خیالات اچھے اور خوشگوار ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی دولت میں بھی مزید اضافہ ہوگا۔ علاوہ ازیں یہ بھی تصور کریں کہ اس وقت آپ ایک نہایت امیر آدمی ہیں اور آپ کے پاس آپ کی ضرورت سے زیادہ دولت موجود ہے۔ آپ کیسی زندگی گزارنا پسند کریں گے؟ آپ کا طرز زندگی کیسا ہوگا؟ ان تمام امور کے بارے میں ذرا سوچئے جنہیں آپ کرنا پسند کریں گے۔ کیا آپ خود کو اوروں سے مختلف محسوس کریں گے؟ اگر کریں گے تو کیسا محسوس کریں گے؟ آپ کی چال ڈھال وضاقتہ اور طرز تکلم تک تبدیل ہو جائے گا۔ ہر چیز کے بارے میں آپ کا رد عمل مختلف ہوگا۔ یوٹیلیٹی بلوں کے بارے میں بھی آپ کا رد عمل بدل جائے گا کیونکہ اس وقت آپ کے محسوسات مختلف نوعیت کے ہوں گے۔ آپ زندگی کے ایک ایک لمحے کو انجوائے کر رہے ہوں گے کیونکہ یہی تو وہ احساس محبت ہے جس کی آپ کو اشد ضرورت ہے۔ پیسوں کو کبھی نہ مت کہیں۔ یاد رکھیں آپ جب بھی کسی شخص کے بارے میں سنیں کہ اس نے کوئی کامیابی حاصل کی ہے یا اسے کہیں سے دولت حاصل ہوئی ہے تو اس بات پر آپ کو بھی اتنا ہی خوش ہونا چاہیے جتنا کہ پیسے حاصل کرنے والا خوش ہوا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرز عمل کے آپ کے احساسات کی فریکوینسی مذکورہ شخص کی فریکوینسی کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے گی۔ مزید یہ کہ اس بات کی گواہی ہوگی کہ آپ اس وقت دولت سے متعلق نہایت مثبت اور خوشگوار فریکوینسی پر ہیں۔ اور یہ بھی کہ اگر آپ کسی شخص کے دولت کے حاصل کرنے پر نہایت خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ بھی مزید دولت کے حصول کو ہاں کہہ رہے ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ کسی شخص کی کامیابی پر مایوسی یا حسد کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ کامیابی آپ کو کیوں نہیں ملی یا دولت آپ کو کیوں نہیں ملی تو آپ کے ان منفی احساسات کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کامیابی یا دولت کو نہ کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کسی شخص کے لاٹری کے بارے میں سنتے ہیں یا کسی کمپنی کے بارے میں سنتے ہیں کہ اس نے ریکارڈ منافع حاصل کیا ہے تو آپ کے چاہیے کہ آپ بھی اس خبر پر خوشی کا اظہار کریں کیونکہ آپ کو بھی وہی کچھ مستقبل میں ملنے والا ہے۔ چند سال پہلے کی بات ہے کہ میں شدید قسم کے مالی بحران کا شکار ہو گئی۔ ایسا مالی بحران میری زندگی میں پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ میرے پاس متعدد بینکوں کے کریڈٹ کارڈ موجود تھے لیکن سب کے سب اپنی مدت پوری کر چکے تھے اور میرے لیے اب وہ ناکارہ ہو چکے تھے۔ میرا اپارٹمنٹ جو کہ میں نے رہن رکھا ہوا تھا اس کی بھی ڈیڈ لائن قریب آ گئی تھی لیکن میرے پاس ادائیگی کے لیے کوئی پیسے نہیں تھے۔ میرا خیال ہے کہ میری معاشی بدحالی اس قدر بڑھ چکی تھی کہ شاید ہی کسی کی مالی حالت ایسی ہوئی ہو۔ میں اپنی فلم کو جلد از جلد مکمل کرنا چاہتی تھی لیکن میرے پاس رقم نہ ہونے کی وجہ سے وہ دن بدن تاخیر کا شکار ہو رہی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے قانون کشش کے بارے میں تھوڑی بہت شد بدھ ہو چکی تھی۔ میں جانتی تھی کہ دولت کے حصول کے لیے مجھے اس کے بارے میں نہایت مثبت اور خوشگوار جذبات اور احساسات کا حامل ہونا پڑے گا، لیکن میرے لیے یہ کوئی آسان کام نہیں تھا کیونکہ ان دنوں مجھ پر نہ صرف روز بروز قرض چڑھ رہا تھا بلکہ قرض مانگنے والوں کے بھی مطالبات زور پکڑ رہے تھے۔ لہٰذا میں نے ایک انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ میں سیدھی اے ٹی ایم مشین کی طرف گئی اور اپنے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے کئی $100 نکالے تاکہ میں اپنے انتہائی ضروری یوٹیلیٹی بل ادا کر سکوں اور کھانے پینے کے لیے بازار سے کچھ خرید سکوں۔ میں نے اپنے پرس سے وہ پیسے نکالے جو ابھی اے ٹی ایم مشین سے نکلوا کر لائی تھی۔ میں نے وہ پیسے اپنے ہاتھ میں پکڑے اور گلی میں سے گزرتے ہوئے لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیے۔ میں نے $50 کا نوٹ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اپنے آس پاس سے گزرتے لوگوں کے چہرے کی طرف تکنا شروع کر دیا تاکہ میں فیصلہ کر سکوں کہ یہ $50 کا نوٹ کسے دینا ہے۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں گلی میں سے گزرتے ہوئے ہر شخص کو پیسے دوں مگر میرے پاس پیسے کم تھے۔ خیر میں نے وہ تمام رقم جو اے ٹی ایم مشین سے نکلوائی تھی لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دی۔ یہ میری زندگی کا پہلا موقع تھا کہ میں نے اپنے دل میں دولت کی اتنی شدید محبت محسوس کی، لیکن یہ بذات خود دولت نہیں تھی جس نے میرے دل میں اپنی محبت ڈالی بلکہ یہ پیسے بانٹنے کا وہ عمل تھا جس نے میرے دل میں دولت کے لیے احساس محبت پیدا کیا تھا۔ جس دن میں نے یہ خیراتی کام کیا وہ جمعہ کا دن تھا۔ اس کے بعد سے ویکینڈ تک مجھے اتنی خوشی ملی کہ بار بار میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ یہ پیر کی سپہر تھی کہ میرے بینک اکاؤنٹ میں اچانک $25,000 کی غیبی امداد آ گئی۔ میرے لیے تو یہ ڈالر گویا آسمان سے گرے تھے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ سالوں پہلے میں نے اپنے ایک دوست کی کمپنی کے کچھ شیئرز خریدے تھے لیکن وہ میرے خواب و خیال میں بھی نہیں آئے تھے کیونکہ سالوں سے ان کی قدر میں ایک پیسے کا بھی اضافہ نہیں ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ شیئرز میرے دل و دماغ سے یکسر محو ہو گئے تھے۔ لیکن پیر کی صبح مجھے ایک فون کال موصول ہوئی جس میں مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے وہ شیئرز فروخت کرنے ہیں کیونکہ آج کل اس کمپنی کے شیئرز کی قیمت آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے یہ سنا تو فوراً ہاں کہہ دی کیونکہ میرے لیے تو یہ پیسے کسی مال غنیمت سے کم نہیں تھے۔
لہٰذا اسی دوپہر وہ تمام شیئرز میں نے فروخت کر دیے اور $25,000 کی خطیر رقم میرے بینک اکاؤنٹ میں منتقل ہو گئی۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ واضح رہے کہ میرا پیسے بانٹنے کا ہرگز مقصد یہ نہیں تھا کہ میں اس طرح سے رقم خرچ کر کے مزید رقم حاصل کرنا چاہتی تھی، بلکہ میرا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ میں اس طریقے عمل کے ذریعے دولت سے متعلق اپنی محبت محسوس کرنا چاہتی تھی۔ میں دولت سے متعلق اپنے زندگی بھر کے منفی اور ناگوار احساسات کو تبدیل کرنا چاہتی تھی۔ اگر میں نے دولت کے حصول کے لیے پیسے بانٹے ہوتے تو میرے ساتھ یہ وقوع کبھی پیش نہ آیا ہوتا۔ اسی طرح اگر آپ لوگوں میں پیسے بانٹ کر خوشی محسوس کرتے ہیں تو اس عمل کو دل سے پسند کرتے ہیں، تو مجھے 100% یقین ہے کہ قانون کشش یہ دولت آپ کی طرف واپس ضرور لوٹائے گا۔ اس کی ایک مثال ملاحظہ فرمائیں کہ ایک آدمی نے کسی خیراتی ادارے کو $100 کا چیک بطور عطیہ بھیجا اور دل میں خیال کیا کہ اس کے عمل سے اس کی دولت میں مزید اضافہ ہو جائے گا، لیکن معاملہ اس کے برعکس پیش آیا۔ جس وقت اس نے یہ چیک لکھ کر دیا، اس کے صرف 10 گھنٹوں کے اندر اندر اس کی کمپنی کی سب سے بڑی سیل بند ہو گئی۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس کے خیراتی کام کرنے کا مقصد محض دولت اکٹھا کرنا تھا۔ اگر آپ دولت سے متعلق اپنے احساسات خوشگوار بنانے کے لیے دولت حاصل کرنے کی بھرپور جدوجہد کر رہے ہیں، تو اس کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ آپ دولت کی فراوانی کے خیالات ان لوگوں کی طرف منتقل کر سکتے ہیں جو گلی میں آپ کے آس پاس سے گزر رہے ہیں۔ ان کے چہروں کی طرف غور سے دیکھیں اور تصور کریں کہ آپ انہیں ڈھیر سارے پیسے دے رہے ہیں، پھر ان کی خوشی محسوس کریں۔ یہ طریقہ کار بظاہر تو بہت سادہ معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر آپ واقعی ایسا محسوس کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ طریقہ کار دولت سے متعلق آپ کے احساسات کو حقیقی معنوں میں تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی میں دولت کی آمد و رفت کے حالات کو بھی یکسر تبدیل کر دے گا۔